अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आयत 19 से आज तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और न ये हलाल है कि उन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ाने की कोशिश करो जो तुम इन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो किसी सरी बदचलनी की मर्तकिब हो तो ज़रूर फिर तुम तंग कर सकते हो। इनके साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद न हो, मगर अल्लाह ने इसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा कर ही लो तो ख़्वाह तुमने इसे ढेर सारा माल क्यों नहीं न दिया हो, इसमें से कुछ वापस न लेना। क्या तुम इसे बुहतान लगाकर और सरी जुल्म करके वापस लोगे? आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे के से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हो और वह तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। इसमें एक तो बात आई कि औरतों के ज़बरदस्ती वारिस न बैठो। इससे मुराद ये है कि उस माशरे में ये मामला था कि शौहर के मरने के बाद उसके ख़ानदान वाले इसकी बेवा को भी मैयत की मीरास समझकर इसके वली वारिस बन बैठते थे और उसे अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करने देते थे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि औरत का शौहर जब मर गया तो वो आज़ाद है, इद्दत गुजार कर जहाँ चाहे जाए और जिससे चाहे निकाह करे। यानी मर्द के वारिस जो हैं वो इस मामले में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हैं। ये बात बताई गई है। वो ख़राबी थी उस माशरे में, उसे दूर करने की बात हुई है। और फिर ये बात बताई गई है कि औरतों के साथ जिनके साथ तुमने निकाह किया है, बीवियों के मामले में जल्दी ही उससे बेजार न हो जाओ। उसके यानी जब निकाह होता है और बरतने का एक दूसरे को मौका मिलता है तो ये इस बात का इम्कान है कि जब तक औरत अपने पूरे मामलात यानी उसके पूरी खूबियाँ और उसके पूरे हुनर जब तक सामने नहीं आते तो उस वक्त तक मुमकिन है कि कोई एक बात तुम्हें पसंद ना हो और उसकी बुनियाद पर तुम बददिल हो जाओ। तो कहा है कि हो सकता है अल्लाह ने इसमें तुम्हारे लिए बहुत सी खैर रख दी हो। तो औरत को अपने तमाम जो है गोया कहिए कि उसकी जो अपनी खूबियाँ हैं उन्हें बरूए कार आने दो। और इसके बाद भी ये बात है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो लेकिन दूसरी चीज़ जो है जब वो सामने आए तो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी लोग आइडियल की तलाश में रहते हैं। बहरहाल आइडियल आदमी खुद नहीं होता आइडियल, हम खुद जो है हमारे अंदर कितनी कमी कमज़ोरी है। तो इस बात को पेश नज़र रखते हुए मुमकिना हद तक रिश्तों को निभाने की कोशिश की जाए, ये बात है। यानी इस्लाम ये चाहता है कि जब रिश्ते कायम हो जाएँ तो फिर उन्हें कायम रखने की कोशिश की जाए, ना कि बात बात पर रिश्ते ख़त्म किए जाएँ, बल्कि इसके अंदर हौसले के साथ आगे बढ़ा जाए। फिर इसमें यह भी बता दिया गया है कि बहरहाल ये भी मुमकिन है कि बात न बने और 99 और आदमी एक बीवी छोड़कर दूसरी बीवी करना चाहे यानी एक बीवी को तलाक दे। तो उसने बता दिया गया है कि जब तुम ये काम करो तो फिर उसमें ये बात अपनी जगह कि तुम जो कुछ उन्हें दे चुके हो महर की सूरत में या किसी तोहफे की सूरत में वो तुम्हें वापस नहीं लेना है। ये बात सूरह बकरा में भी हमारे सामने आई थी, यहाँ अल्लाह ने फिर दोहराई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ताबीर किया इस बात से कि जैसे कोई कुत्ता अपने क़ै करके ख़ुद चाट ले, यानी इतना करी फेल जो है इसे बताया गया कि एक तोहफ़ा दिया जाए और फिर उसे वापस मांग लिया जाए, तलब कर लिया जाए। इस ऐसे अगर मामलात अगर बिगड़ जाएँ उस सूरत में तो बता दिया कि काम नहीं करना। आगे फरमाया, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह न करो मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फ़ेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। यानी ये भी हुआ करता था कि सौतेली माँ जो है बाप के इंतकाल के बाद सौतेली माँ भी, जैसे कहा अभी ये बात आई थी सामने कि उसको भी विरासत में शामिल समझ लेते थे तो उससे भी खुद निकाह कर लेते। तो ये बात बता दी गई कि सौतेली माँ से भी निकाह नहीं किया जा सकता है। ये काम दुरुस्त नहीं है, वाज़े कर दिया गया, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। तो ये उस माशरे की ख़राबियाँ हैं जिन्हें दूर करने की बात हो रही है। आगे फरमाया, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो यानी रज़ाई माँ, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें यानी वही रज़ाई बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है, उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़नोशौ हो चुका हो। वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक़ कायम न हुआ हो तो इन्हें छोड़कर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआवजा नहीं है। और
اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی جیسے منہ بولے بیٹوں کا بھی معاملہ تھا وہاں، تو اس کی تو نفی کر دی ہے اسلام نے۔ یہ بات آ جائے گی سورہ احزاب میں ہمارے سامنے، اور سورہ مجادلہ میں بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جن کے بیٹے ہیں انہی کے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، نہ بہنیں نہ بھائی ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے بیٹیاں یہ سب کچھ ہوا کرتا۔ تو بتا دیا کہ ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی پہلے کے معاملات پر مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ کسی کے نکاح میں دو بہنیں ہو تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو قانون آ گیا اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یہ 15 خواتین کی قسمیں ہیں، یعنی رشتہ دار خواتین جن سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتیں ساری اس میں بیان کی گئی ہیں سورہ نساء کے ان آیات کے اندر۔ اور فرمایا اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات ہیں، کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، ظاہر جب تک وہ نکاح موجود ہے تو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ یعنی جب جو عورتیں جنگ میں پکڑی جاتی ہیں، یعنی غیر مسلم عورتوں کی بات ہو رہی، جب جنگ میں پکڑی گئیں تو یہ ان کا پکڑا جانا اور لونڈی بن جانا اس نکاح کو کلعدم کر دیتا ہے جو پہلے سے موجود تھا۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ آگے فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا، یہ جو بتائی گئی عورتیں، ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اچھا یہ بات بھی اپنی جگہ، اسلام جو طریقہ بتاتا ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کو بتا دیتا ہے یہ حرام ہے، اس کے سوا باقی سب حلال ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہاں رشتوں کے معاملے میں بھی یہ طریقہ بتایا گیا کہ ان کے سوا سب حلال ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ کل یہ بات سامنے آ گئی تھی مہر کی، کہ نکاح کے شرائط میں بار بار اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ مہر ادا کیا جائے۔ تو یہاں بھی یہ بات اس طرح سے آ رہی ہے، فآتوہن اجورہن فریضہ، اسے فرض کے نام سے یہاں پر جو ہے اللہ نے تعبیر کیا ہے مہر کو کہ یہ فرض ہے تم پر کہ تم اسے ادا کرو۔ آگے فرمایا البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد، مہر مقرر ہوا ہے، طے ہوا ہے، اس کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی عورت اپنا مہر چھوڑنا چاہے یا کچھ حصہ چھوڑ دے یا اسے آپس میں مل کر جو ہے استعمال کرے، گھر بن چکا ہے تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اس کی رعایتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لازمی طور پر یہ اب مرد کے لیے جو ہے دینے کے بعد حرام ہے، ایسا نہیں ہے، آپس مل کر یہ جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دینا یہ لازم ہے۔ آگے فرمایا اللہ علیم اور دانا ہے، اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں، یعنی مومن ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنے کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یا محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ بات اس رکوع میں جو ہمارے سامنے آئی، محسنات کا لفظ بار بار آیا، اور یہ 5ویں سپارے کا نام بھی محسنات رکھا گیا اسی بنیاد پر کہ یہاں پر یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ محسنات دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک یعنی محسن کہتے ہیں، ہے سواد نون حسن کا مراد ہے قلعہ، تو قلعہ بند، محسن جو ہے قلعہ بند، جو قلعے کے اندر محفوظ ہو، یعنی اس کی حفاظت کا انتظام ہو۔ تو یہ دو معنوں میں استعمال کرتا ہے قرآن ہمارے سامنے۔ ایک محسن تو وہ ہے کہ جو خاندانی عورت ہے، یعنی عورتوں کے لیے جب یہ لفظ استعمال محسنات ہوگا تو وہ عورت جو خاندانی عورت ہے، اسے خاندان کا تحفظ حاصل ہے، لونڈی کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی غلام عورت کے مقابلے میں آزاد عورت جس کا خاندان ہے تو اسے خاندانی تحفظ حاصل ہے لونڈی کے مقابلے میں، کہ اسے یہ تحفظ حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوبارہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شادی شدہ عورت کے لیے کہ اب اسے شوہر کا بھی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ تو جب یہ خاندانی اور آزاد عورت جو ہے اور شادی شدہ، تو یہ اسے دوہری
وہ کہ یہ حفاظت حاصل ہے خاندانی بھی اور شوہر کی بھی، جبکہ یہ لونڈی جو ہے اسے ایک نکاح ہو جانے کے بعد صرف ایک ہی حفاظت ہے شوہر کی۔ تو اس اعتبار سے یہ فرق اس میں کیا گیا ہے، اور اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ سزا کی بات آتی ہے، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ یہ لونڈی اگر کسی بدچلنی کی مرتکب ہو جائے نکاح ہونے کے بعد تو اس کی سزا اس خاندانی عورت کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی جیسے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا تھی تو اس کے لیے 50 کوڑوں کی سزا اس طرح سے سامنے آئے گی، یہ آدھی سزا ہو جائے گی۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ خاتون شادی شدہ نہیں ہے لیکن خاندانی تحفظ اس سے حاصل ہے، تو یہاں اس سے مراد اس کے ساتھ اس کا مماثلت رکھی گئی ہے، تو یہ بات اس میں قانونی طور پر آتی ہے۔ تو بہرحال جب وہ معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کی تفصیل اس میں ملتی ہے، تو یہاں یہ لفظ جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوا۔ آگے فرمایا یہ سہولت یعنی لونڈیوں سے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہی بات ہمارے سامنے ہے، بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے پابندیاں اسے نظر آتی ہیں، یعنی اسلام کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کرتا ہے، کچھ چیزیں حلال کرتا ہے، یعنی پابندیاں آتی ہیں تو آدمی سوچتا ہے شاید بڑا مشکل کا معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے جس کے اندر تمہیں رکھا جاتا ہے، لیکن فی الاصل یہ تمہارے لیے ایک سہولت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیاں کم کر رہا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اسلام سے باہر چلے جائیں آپ اور دیکھیں لوگ ایسے رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یعنی یا تو لوگ بالکل اتنا آزاد ہو گئے کہ انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا تو ان کا خاندانی نظام برباد ہو کے رہ گیا، یعنی خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا، اب کوئی سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے اور کوئی وہاں حلال حرام کا تصور سب ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف کئی پابندیاں اس درجے کی پہنچ گئی جیسے ہندوانہ معاشرہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت کے ساتھ جب وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسرے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی چیزیں ان کے مذہب کے اندر اس طرح سے ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ ان پر عمل درآمد کرنا گویا ایک ان کو اس طرح سے پابند کر دینا ہے کہ زندگی دشوار ہو جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام بہترین قانون سازی کرتا ہے۔ یہ بات کہتا ہے کہ نکاح کے ادارے کو قائم رکھنا ہے، اسے محفوظ کرنے کی بات کرتا ہے، اسے بات بات پر توڑنے سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ راستہ بھی رکھتا ہے کہ اگر معاملہ نہ نبھے تو زبردستی باندھ کے نہیں رکھنا ہے، انہیں ان کے لیے آزادی ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور پھر نئے جوڑے بن سکتے ہیں، نہ مرد پہ پابندی ہے نہ عورت پہ پابندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ دیتے ہیں، اس ضابطے کے اندر زندگی بسر کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے فوائد پھر معاشرے کے اندر سامنے آتے ہیں، جب اس پر معاشرہ بنتا ہے اور پھر اس کے فوائد وہ برتتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ پہلے کے صلحاء یعنی پہلے کی امتوں میں بھی اللہ نے نظام یہی بنا کر دیا تھا، لوگوں نے خود بگاڑ لیا اسے۔ تو اسی اعتبار سے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں رسم و رواج کے طور پر پیدا ہو گئی ہیں، یعنی دوسرے نکاح، خواتین کے نکاح کے معاملے میں عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے اور ذرا سی عمر بڑی ہو، بچے ہوں تو دوسرے نکاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یا ایک فرد ہے، ایک مرد ہے، اس کی ضرورت ہے کسی بھی وجہ سے، بیوی کا اس کا کسی معذوری کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر یا اس کی ضرورت ہے وہ محسوس کرتا ہے، دوسرا نکاح کرنا معیوب بنا دیا گیا۔ حالانکہ جس چیز کی اجازت اللہ نے دے رکھی ہو اس کو کون پابند کر سکتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ بعض اوقات یہ چونکہ رسم و رواج بن گئے اور ہم نے بنا لیے اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، تو یہ بات اپنی جگہ واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت اللہ نے دے رکھی ہے اس اجازت کو سلب کر لینا، روک لینا اور اس پر پابندی عائد کرنا یا اسے برا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے منافی ہے۔ جب اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے، گنجائش رکھی ہے، تو یہ سارے چاہے نکاح ثانی کی بات مرد کی پہلی بیوی کی موجودگی میں ہو یا یہ کہ کسی عورت کے بیوہ یا مطلقہ ہو جانے کے بعد اس کے نکاح ثانی کی بات ہو یا اس کے بعد کی بات ہو، تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور سورہ نور میں یہ مضمون ہمارے سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں مسلم معاشرے کو، لوگوں کو، کہ وہ
وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو مجرد نہ رہنے دیں بلکہ ان کے نکاح کریں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کسی مرد کے معاملے میں کہ اس کی بیوی اس لائق نہیں ہے، بیمار ہو گئی ہے، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اب وہ تعلق قائم نہیں رہتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے اور اس کے بغیر بھی رکھا ہے یہ۔ تو بہرحال اس کو پابندی لگانا، اس کو روک ٹوک کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آگے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے لیکن آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے، پہلی بات کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کیا ہیں سب جانتے ہیں، یعنی جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ دھوکہ دے کر کوئی ایسا کام کر کے مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کوئی جو ہے مجھ سے فائدہ اٹھا لے، ناجائز، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ ہاں آپس کی رضامندی سے تجارت ہے، لین دین ہے، معاملات ہے، معاہدات ہیں، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ اصولی بتائی ہے، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا انفسکم۔ اس کے دو معنی یہاں پر بنتے ہیں۔ ایک معنی تو بالکل واضح ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ مالی بدعنوانی جو ہے، یعنی ایک دوسرے کے مال جب ناجائز طریقے سے لیے جائیں گے، ظلم کیا جائے گا، معاشی ظلم ہوگا، معاشرے کے اندر رائج ہو جائے گا، تو دشمنیاں پیدا ہوں گی اور لوگوں کی جان خود خطرے میں آئے گی، یعنی بدامنی کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس سے، یعنی بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ لوگ انتقاماً آگے کہیں سے کہاں تک چلے جائیں۔ تو یہ بھی گویا کہیے کہ ایک طرح کی خودکشی کا معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کر دیا جائے ظلم کی بنیاد پر، تو انسانی جان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب عدل ہوگا تو عدل کے نتیجے میں امن ہوگا، اور امن ظاہر سب کے لیے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، خودکشی بھی حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ معاشی لین دین میں جب بگاڑ پیدا کرو گے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، انہیں دیوار سے لگاؤ گے، تو نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ وہاں تک چلا جائے کہ وہاں قتل و غارت گری پیدا ہو جائے۔ آگے فرمایا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ الفاظ ہیں ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ تو یہ کبائر کی بات جو ہے، یعنی کبیرہ اور صغیرہ کا لفظ کے مقابلے میں آ جاتا ہے جب استعمال کرتے ہیں، تو یعنی بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، یہ بات ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھے ہیں کہ ان سے بچنا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بارے میں یہ بات واضح، وہ تمام گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے، جن کے بارے میں کہا کہ ان کے کرنے والا جہنم میں جلا جائے گا یا اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ سب کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے، یہودیوں کے درمیان ان کا جو معاملہ تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، باریک باریک معاملات جو ہیں ان کی بڑی پابندی کرتے، بڑی باتیں کرتے، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ کہیے گناہوں کے اندر ملوث رہتے۔ تو اسے کہتے ہیں، جسے محاورتاً کہتے ہیں اونٹ نگل جانا اور مچھر چھاننا، یعنی بعض اوقات یہ لوگ، یہ بھی یہاں بھی ایک کیفیت نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے اس میں احتیاطیں کرتے اور دوسروں پر اعتراض کرتے اور ان کے اوپر لعن طعن کرتے کہ صاحب یہ خرابی ہے، حالانکہ خود وہ ایسے ایسے بڑے بڑے جرائم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا یہ بات کسی بادشاہ نے یہ بات پوچھی کسی نے اس وقت کے فقیہ سے کہ اگر کپڑوں پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی اب ایک تو جواب سیدھا سیدھا ہوتا ہے، انہوں نے کہا جس آدمی کا دامن مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہو اور مچھر کے خون کی بات کرتا ہے، تو یعنی اس اعتبار سے بات ہوئی ہے کہ جہاں بڑے بڑے گناہ آدمی کر رہا ہو اور پرواہ نہ کرے اور معمولی معمولی باتوں کے اندر جو پریشان ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑی چیزوں سے بچو گے تو چھوٹوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، اور نہیں بھی ہوا، ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو چیزیں بڑے گناہ ہیں، شرک کی بات ہے، شرک سے بچنے کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے شرک کے کتنے، سب سے بڑا جو شرک سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حاکمیت کو کسی اور کے لیے تسلیم کر لینا، یعنی یہ چیز جو آج بڑے معاشرے میں موجود ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیز بھی، یعنی ان کو اس کا حق تسلیم کر لینا۔ طاغوت کا تصور ذہنوں سے نکل گیا ہے، کیا چیز ہے اللہ کے مقابلے میں جو اپنی بڑائی کا مدعی ہوتا ہے۔ تو یہ کبائر کی بات ہے۔ اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ معاشرے کے اندر رائج ہے، پرواہی نہیں ہے۔ حرام کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن نے کتنی اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔
جھوٹ بولنا اور حرام کا مال کھانا. آگے اس صورت میں یہ بات آ جائے گی کہ بنی اسرائیل کے علماء کو اللہ نے اس پر جو ہے متون کیا ہے کہ تم انہیں روکتے نہیں ہو, اور عام لوگوں سے بھی یہ بات کہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر موجود ہو, آرام سے کام چل رہا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے سے تو ویسے بھی بچو گے, اور اگر ہو بھی جائیں تو ہم معاف کر کے تم کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے. آگے فرمایا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ جو بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو. ایک تو یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے رزق کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ نے کسی کو یعنی رزق کا معاملہ کسی کو اللہ نے وسعت کے ساتھ دیا ہے, کسی کو محدود دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سوچتے رہنا فلاں کے ساتھ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں, اس کے ساتھ کیوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کیفیت سے بچنے کے لیے اور شکر گزار ہونے کے لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آدمی کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا, دین میں آگے بڑھنے کا معاملہ پیدا ہوگا. ہم نے اس معاملے کو الٹ کر دیا. دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں, لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم کم سے کم اتنا تو کر رہے ہیں, یعنی یہ سوچ کے مطمئن ہے. اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں سے ہم بہتر ہوں گے, لیکن ہمیشہ ہر آدمی اپنے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے, تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اللہ نے یہ ساری جو سامان دنیا ہے یہ آزمائش کا سامان ہے, آزمائش کا ذریعہ ہے. تو اللہ اس کی جیسی آزمائش اللہ نے رکھی ہے ویسے اس کی آزمائش ہو رہی ہے. پھر فرمایا جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو, یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. یعنی جو وصیت کی وراثت کی بات پہلے گزر چکی ہے اسی بات کو دہرایا گیا کہ جن کا جو حصہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو. ہاں پھر ٹھیک ہے, اور 1/3 میں تمہیں وصیت کرنے کا حق ہے, اس میں تم کر سکتے ہو, جس کو چاہے دو. آگے فرمایا مرد عورتوں پر قوام ہیں, مرد عورتوں پر الرجال قوامون, مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہے. قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے نظام کے یا کسی ادارے اس کے نظام یا معاملات کو چلانے کا ذمہ دار ہو, درست حالت میں چلانے کا ذمہ دار ہو. قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کے معاملات کو یا اس کے نظام کو چلانے کے لیے ذمہ دار بنایا جائے, اس کی حفاظت و نگہبانی کرے اور اس کی ضروریات جو ہے وہ مہیا کرے. یہ قوام ہے, اسی سے قیم بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات کہ گھر کا جو ادارہ ہے, اس گھر کے ادارے کا نظام کون چلائے گا, اس گھر کے ادارے کی ضروریات کون فراہم کرے گا, اس گھر کے ادارے کی حفاظت کا بندوبست کون کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب بات سامنے آتی ہے ایک مرد ایک عورت باقی بچے, یعنی یہ گھر کا ادارہ ہے, گھر کا جو ادارہ ہے اس میں مرد عورت اور بچے, اس گھر کے ادارے کی حفاظت ظاہر ہے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے مردی کی ذمہ داری بنتی ہے. ضروریات کون فراہم کرے گا, مردی فراہم کرے گا. معاشرے کے برے اثرات سے بچانے کے انتظامات, ساری چیزیں ہیں, ہر پہلو ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا یعنی مستحق ہے, جو یا کہیے کہ جس کے سپرد یہ ذمہ داری کی جانی چاہیے, اللہ نے جس کو اس طرح سے بنایا ہے, مرد کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں, مرد کو اس طرح اللہ نے اس کی جسمانی ساخت بھی اور اس کی شخصیت بھی اسی طرح سے بنائی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. معاشی ذمہ داری بھی ہے اٹھائے گا, حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا, باقی معاملات سے بھی بچائے گا. تو مرد کو اس لیے قوام بنا دیا گیا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جن کی بنیاد پر وہ قربانی دیتی ہے, اثار کرتی ہے, یعنی بچوں کی پرورش کا معاملہ, بچوں کی پیدائش کے معاملات, یعنی اتنا بڑا کام ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے اس کی ذمہ داری وہاں پر رکھی ہے. تو نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے, تو سربراہ یا تو عورت کو بنایا جاتا یا مرد کو بنایا جاتا.
تو یہ بات واضح ہے کہ مرد ہی سربراہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، سربراہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے یہ سربراہ بن جانا کوئی اعزاز نہیں ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے۔ جو لوگ سربراہ بن کر کوئی سمجھتے ہیں کہ اعزاز ہے تو وہ حماقت کی بات ہے۔ بنیادی طور پر سربراہ ہونا، ذمہ دار ہونا یہ ذمہ داری کا متقاضی ہے، پوری کرنی پڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اسی لیے جو پیچھے بات ایک گزری تھی سورہ نساء کی میں آئی تھی کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے، تو وہ یہی درجہ تھا انتظامی۔ ظاہر ہے سربراہ کی بات ماننی پڑے گی ورنہ نظام ہی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ پس جو صالح عورتیں ہوئے ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ عورتوں کے معاملے میں یہ بات بتائی ہے، یہی ان کے لیے جنت کے درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی یہی بات ہے۔ جب پوچھا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے، مردوں کے تو ان کے اجر کی بات جو ہے یہ تو آگے نکل گئے، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں، تو یہ تو عورتوں سے آگے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہتے ہوئے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو جس کے نتیجے میں مرد جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ گھر سے باہر کے کام کرے گا، یہ سارے کام کرے گا، تو تم شریک ہو اس اجر میں ان کے ساتھ میں۔ یعنی گھر میں رہتے ہوئے اس کام کرتے ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک گھر اگر ایک خاتون اپنے گھر میں پوری ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد مطمئن ہے، خوش ہے، اور گھر میں آتا ہے تو اطمینان حاصل کرتا ہے، سکون ملتا ہے اسے۔ جبکہ اگر اس کے برعکس معاملہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے باہر ہے تب بھی فکر مند ہے، گھر میں آئے گا تو پھر تو تکار ہے۔ تو اس اعتبار سے خواتین کی ذمہ داریاں وہاں ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی جنت کا راستہ سیدھا کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، یعنی نگرانی کر رہا ہے۔ زیادتی کرو گے تو پکڑ لے گا تمہیں، پھر اس کے سامنے حساب فہمی ہوگی، پھر تمہیں اس کا سزا ملے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا، اور ظاہر ہے اللہ کے نزدیک ہے تو اس کا مطلب واقعہ یہی ہے کہ وہ اتنا اہم ہے، اسے برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور جب یہ ادارے بگڑتے ہیں، یہ ادارے منتشر ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، خاندان کے خاندان پریشان ہوتے ہیں، یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس کو بچانے کے لیے یہاں تک گنجائش رکھی گئی کہ اگر خاتون کی طرف سے مسئلہ ہے تو مرد کی ذمہ داری میں یہ بات بتائی گئی کہ تم انہیں 3 طریقے بتائے گئے۔ یہاں پہلا طریقہ کیا بتایا کہ سمجھاؤ، یعنی بات کر کے واضح اللہ نے کہا ہے اس کے لیے واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن۔ نشوز کا مطلب ہے یعنی جس کے اندر وہ سرکشی کی بات ہے، تو فعظوهن کیا ہے، کس سے؟ واعظ سے ہے۔ واعظ کیا ہے؟ سمجھانا ہے، یعنی سلیقے سے، طریقے سے، اچھی حکمت سے جو ہے بات سمجھائی جائے۔ پہلا کام ہے یہ، سمجھنے سے تو یہ بات نہ بنی، تو اب کیا ہے، اب علیحدگی اختیار کی خوابگاہوں میں، واہجروهن فی المضاجع، یعنی اپنے گھر کے اندر ہی ان سے علیحدگی اختیار کر لو، خوابگاہوں میں الگ ہو جاؤ، گھر چھوڑ کے جانے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، تیسری اور آخری بات ہے وَضْرِبُوهُنَّ، لیکن پھر بھی بات نہ بنے تو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کیسی مار بتا دی ہے، واضح کر دیا، یہ نہیں کہ بس اب یہ اجازت مل گئی، اسلام نے دی ہے، کہا ہے یہ اور کس لیے ہے، گھر بچانے کا معاملہ ہے، ایک برا اس کے ادارہ بچانے کی بات ہو رہی ہے، تو کہہ دیا گیا ایسی مار نہیں جو گویا کہیے کہ نشان چھوڑ دے، چہرے پہ مارنے سے مطلقاً منع کیا ہے، یعنی پابندیاں لگائی ہیں کہ ہاں اس اعتبار سے تمہیں ایک اجازت اس حد تک دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو لوگ اچھے ہیں وہ اس سے گریزی کریں گے، یعنی اس مرحلے کو آنے سے روکیں گے اور بہرحال گریز کریں گے۔ لیکن اس لیے جب اجازت کسی عبادت کی دی جاتی ہے تو اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ہاں یہاں تک گنجائشیں ہیں، بچانے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب عورت کے لیے کیا معاملہ ہے، یہ بھی کہا خواہ دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، اللہ موجود ہے، بڑا بالا تر، وہ حساب کرے گا تم سے۔ اب اس کے بعد عورت کے لیے کیا معاملہ ہوگا، اگر مرد معاملہ خراب کر رہا ہے تو عورت کی جسمانی ساخت بھی ایسی نہیں ہے، وہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا بات ہے، تو اللہ نے اس کے لیے آگے بات بتائی۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے، یعنی معاملہ نہیں بنا گھر کے اندر تو اب گھر سے باہر نکلے گا۔ باہر کیسے نکلے گا کہ مرد کے خاندان سے ایک مرد حکم فرد اور ایسی عورت کے خاندان سے ایک فرد حکم بنا کر
اب یہ دونوں مل کر ان کے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ معاملات بگڑ جائیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اگر معاملات ہمارے قابو میں نہ رہیں، نہ کہ آدمی یہ سب چیزیں چھوڑ کر بس ایک ہی حق استعمال کر ڈالے اور ختم کر دے معاملہ، تو اس لیے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ جو بات کہی کہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اصلاح یوفق اللہ بینہما کی جو بات ہے اس میں دونوں طرف اشارہ ہے، یعنی یہ مرد اور عورت اگر اصلاح چاہتے ہیں معاملہ بن جائے تو اللہ راستہ نکال دے گا، اور حکم بھی اسی ارادے سے بیٹھے کہ معاملہ بنانا ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھے ہیں کہ ہاں چلو ہم ان کی طرف سے اور اب لڑائی کو مزید بڑھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بات آگے خراب ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ صلح کرانے کا جو عمل ہے وہ اتنا پسندیدہ ہے، یعنی ملانا، کہ اس کا بہتری نظر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کو بگاڑ پیدا کرنا چاہے، خواہ خراب کرنا چاہے معاملے کو، تو پھر ایسی اس کی سزا بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ سب چیزیں اللہ نے بتائیں خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے کہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ اب آپ یہ دیکھیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نام بنام، یعنی ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکامات دیے ہیں، یعنی جہاں لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، جہاں معاشرے کے اندر جو طبقات ہیں، جو رشتے ہیں، ان سب کے بارے میں بات کی ہے، یا جو جس طرح کی حیثیتیں لوگوں کو حاصل ہیں، جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں کیسے رکھے جائیں، وہاں سب سے پہلے بات اللہ تعالیٰ کے حق کی ہوئی ہے، اس لیے کہ بندے پر سب سے پہلا اور بنیادی حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یعنی اللہ ہی کا اصل حق کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، یعنی کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ اصل حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، ہمیں اس کی بندگی کرنی ہے، ہمیں کسی کو شریک اس کا نہیں ٹھہرانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بار بار یہ مضمون آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی تاکید کی تو یہی بات پہلے کہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ ہی کا حق ہے۔ اب جتنے حقوق ہیں وہ سب اللہ کے قائم کردہ ہیں، یعنی والدین کا حق جو ہے کس کی طرف سے قائم ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یعنی ہمارے لیے۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے آدمی ایک محبت رکھتا ہے فطری، ایک ان کے ساتھ میں اسے الفت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک خاص زمانے تک ہوتا ہے۔ جب اپنے گھر بن جاتے ہیں تو پھر ابا جان اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب نئے رشتے بن گئے، نئی محبتیں آ گئیں، اور اس کے بعد وہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے ہی معاملہ بنتا ہے دنیاوی اعتبار سے جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور باقی جو نیچے کے اور رشتے ہیں، پڑوسی کا معاملہ، بھائی جو ہمارے ساتھ جیسا ہوگا ہم اس کے ساتھ ویسے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، آدمی بس اپنی ذات کے خول میں بند ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے یہ سارے رشتے اور سارے ان کے حقوق اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہم پر مقرر کیا ہے، ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم ان کے تابع فرمان رہیں۔ آگے بڑی تفصیل سے بات آئے گی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس نے بتایا کہ کیسے تمہیں ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ تو پھر زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ اس کی نافرمانی کرے گا، اگر والدین کا حق ادا نہ کرے، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے، پڑوسی اور دیگر لوگوں کا حق ادا نہ کرے، تو سب سے پہلے اللہ کا مجرم بنے گا، ان کا تو بعد میں بنے گا، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مجرم بن رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اور ہے اللہ کا حکم، ہمیں ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ ہی کی بات ہے، تو اس کا حکم سمجھ کر ہمیں یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں، جو ہم پر حقوق قائم کے ہمارے فرائض بتائے ہیں، ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو دوسروں کے حق ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو جب سب مل کر اپنے فرائض ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو سب کے حق ادا ہو جائیں گے۔
آج معاملات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہر آدمی اپنے حق کی بات کرتا ہے، اپنے فرض کی بات نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے شکایت کرتا ہے تو اسی بنیاد پر کرتا ہے، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے شکایت کرتا ہے تو اسی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق مقرر کیے اور بتایا کہ احسان کا معاملہ رکھو، یعنی یہ نہیں کہ جتنا ہے اتنا، بلکہ آگے بڑھ کر اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، کوئی تمہارے ساتھ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کرے لیکن تمہیں بہتر طریقے سے اس کے ساتھ معاملات کرنے، جو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے، جو حق اس کا تم پر قائم ہوتا ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے، چاہے سامنے والا یہ کام کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ تم اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہو، اس لیے تم اس سے بے نیاز ہوتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب یہ بات کہی جائے کہ لوگ جیسا ہمارے ساتھ کریں گے ویسا ہم ان کے ساتھ کریں گے تو یہ تو برابری کی بات ہو گئی۔ اصل صلہ رحمی اور حسن سلوک کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جو ہم پر حق عائد ہوتا ہے دوسروں کا وہ ہم ادا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے بات بتائی گئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے یہ تمام چیزیں، تفصیلات اس کی بہت ساری مختلف موقع پر سامنے آئیں گی کہ والدین کا کیا مقام، کیا حق ہے اللہ نے رکھا ہے، تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر قرابت دار ہیں، قرابت داروں میں جو جتنا پہلے اس کا اتنا حق زیادہ ہے، یعنی رشتہ داروں میں بھی رشتہ داریاں کس انداز سے ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے پھر یتیموں کی بات کی ہے، مسکینوں کی بات کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پڑوسی کے بعد میں پڑوسی میں دو چیزیں رکھی، پر رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی ہمسایہ، یعنی دو اگر کسی کے ساتھ دو قسم تعلق قائم ہو جاتے ہیں تو دوہرا حق بن جاتا ہے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں برابر تلقین کرتے رہے، یعنی امت کے جو بات بتائی جائے گی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت میں بھی اس کو حقدار بنا دیا جائے، یعنی ورثے میں بھی اس کو حقدار بنایا جائے، یعنی یہاں تک آپ نے سوچا تو برابر تاکید کی جاتی رہی، اور انسان کے ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا کہ اس پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، جس کا پڑوسی اس کے شر سے پریشان ہو تو اس کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، آدمی اگر یہ کام کرے گا تو دیکھیے کتنا معاملات بہتر ہو جائیں گے، دنیا جنت بن جائے گی اگر اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہی وہ بات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آدمی نظر انداز کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑے بڑے یہ معاملات ہیں، کیا اس کی ذات سے لوگ جو ہے اتنا شر پھیل رہا ہے کہ لوگ اس سے پریشان ہیں۔ تو یہ معاملہ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا کہ اپنی ذات کو خیر مجسم بنائیں۔ ایک مسلمان خیر مجسم ہوتا ہے، اس سے ہر ایک کو خیر ہی ملتی ہے، فیض ہی پہنچتا ہے، اس سے کسی شر کا کوئی امکان کسی کو نہیں ہوتا ہے کہ وہ شر جو ہے پھیلائے گا معاشرے کے اندر اور لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے جو ہے یعنی دب کے رہیں، اس کی عزت کریں، یعنی انسان کی خرابی کی بات ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ کام ہو کہ ہاں بھائی یہ آدمی اس کو ذرا بچ کے رہو اس سے، تو یہ پہلو بتا دیا کہ مسلمان کی شخصیت کیسی ہے، اس کی شان کیا ہے، تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہے، بنانی ہے۔ پہلو کے ساتھی کی بات ہے، اس میں کہا کہ والجار والصاحب بالجنب، تو اس کے بارے میں یہ بات جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھا، بس میں بیٹھا ہے ساتھ میں، کہیں سفر میں ساتھ ہو گیا، اس حد تک جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں کتنا زیادہ اس معاملے میں گویا کہیے کہ احتیاط کرنی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ ان لوڈی غلاموں سے، آج لوڈی غلام کا معاملہ نہیں ہے لیکن ملازمین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ جو ہم سے گویا کہیے کہ مرتبے میں یا کام کے اعتبار سے نیچے ہیں اور ہماری ذمہ داری میں، تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا یقین جانو، یقین جانو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ کب کرتے ہیں لوگ یہ زیادتی؟ کب ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی تکبر جو ہے اتنا برا فعل ہے، اتنی خراب چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات بتائی گئی، قرآن بھی ساری چیزیں بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اسی کی تشریح کی ہے۔ پوچھا پھر اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ایک آدمی چاہتا ہے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھی طرح رہو، اچھے کپڑے پہنو، یہ سب چیزیں تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کو ٹھکرانا، یعنی ایک تو یہی کہ دوسروں کو حقیر سمجھ، دوسرے کیا ہے؟ صحیح بات سامنے آئی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔
جانتے. یعنی یہ بات کیا ہے, حق کسی کا ہے, یا ویسے جو دین کی بات ہمارے سامنے صحیح بات آ رہی ہے اور ہم غلط ہیں, لیکن اب تک اپنا زوم ہے, ہم کیسے مان لیں اپنی غلطی, ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو حق کو ٹھکرانا, اس کا نام تکبر ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں, الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے, ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. یعنی ہمیشہ رونا روتے رہیں گے, کوئی کچھ مانگ نہ لے, کوئی کچھ کہہ نہ دے, اور دنیا کے سامنے اس طرح سے, حالانکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس اعتبار سے اللہ نے فضل اپنا فرمایا ہے, تو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار ہونا چاہیے, آپ کے معاملات سے پتہ چلے, اور یہ نہیں کہ ہر وقت شکایت ہے, ہر وقت شکایت ہے. تو یہ اس اعتبار سے ناپسندیدگی کا معاملہ ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ کیسا بننا چاہیے, اور اپنی بساط بھر جو کچھ کر سکتے ہو کرو, اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو. تو فرمایا ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یعنی جو فخر جتاتے ہیں, کنجوسی کرتے, دوسروں کو بھی کنجوسی پہ اکساتے ہیں, یعنی کہتے ہیں یار یہ لوگ کر رہے ہیں, سب سے کہتے ہیں کہ کہاں ان چکروں میں پڑے ہو, چھوڑو, اپنے دیکھو, اپنے معاملات کو دیکھو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں, اور فرمایا کہ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہینہ, عذاب مہین جو ہے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے, اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں. والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس, اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. یعنی یہ اس بات کی علامت ہے, یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اسے اس بات, جب اللہ نے منع کیا ہے کہ ریاکاری سے بچو تو بچے گا. اب اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, اللہ نے بتا دیا یہ مت کرنا, اور وہی کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کہاں ہے, کدھر ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. اور پھر آگے کہا سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی. یعنی شیطان کے اثر سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اگر قرآن سے, اللہ کی کتاب سے, اللہ کے رسول سے, سنت سے, نیک لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت میں آدمی بیٹھتا اور وابستہ رہتا ہے تو نیکی کی بات سنتا, سیکھتا ہے, ورنہ شیطان جو ہے اس طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ تو آدمی کا عمل ہے, فعل ہے, جو اسے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے, نہیں گویا کہ یہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے. تو یہ بات اللہ نے خود بتا دی, سمجھا دی. اب آدمی یا تو جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آتا ہی نہیں قرآن کی طرف, دیکھتا ہی نہیں دین کیا کہہ رہا ہے, کیا اصول, کیا طور طریقے بتا رہا ہے, تو ظاہر اپنا نقصان خود کر رہا ہے. اور جو سمجھ بوجھ کے پھر وہی کر رہا ہے تو وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم ظلم نہیں کرتے, لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو آگے فرمایا اگر کوئی نیکی کرے, یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی نیکی کو بڑھانا اور پھر مزید نوازنا, یعنی اس طرح اللہ کا فضل تو یہ کتنا بدلہ دیتا ہے. اور فرمایا پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے, آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں, وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اب یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے, آیت 41, اس میں ایک دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اب یہ ایک مجموعی صورتحال کے حوالے, وہ جو بات بتائی اخلاقیات کی وہ ادھر پیچھے گزر گئی. اس کے بعد یہ بات بتائی کہ اسلام جو نظام دیتا ہے, جو بات تمہیں بتاتا ہے, دین جو تعلیمات تمہارے سامنے رکھتا ہے, یعنی توحید کے حوالے سے بھی, عقیدے کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, یہ جو چیزیں ہیں اس میں دنیا کو ان کے سامنے پیش کرنا, دنیا کو یہ بات بتانا, یعنی حق کی گواہی دینا, جس کی بات پیچھے گزری امت وسط کی حیثیت سے اللہ نے جو بات کہی تھی کہ تمہیں دنیا کے سامنے اس دین کا گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی سامنے, اس مقام پر بھی آئی تھی کہ جب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے, پورا دین بتایا بھی اور عمل کر کے دکھایا بھی, یہ سب کام ہوا.
ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حشر کی بات، یہاں حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو اس دن کیا ہوگا کہ جب ہم ہر گروہ میں سے ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کے لوگ تھے، جو اس دور کے ہیں، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں دین پورا منتقل کیا اور ساری چیزیں بتا دی۔ اور اسی کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران میں، یعنی جب آخری، اور آپ کا وہی ایک حج ہے اور وہی آخری کہلاتا ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اشہد، یعنی اللہ تو گواہ ہے، یعنی بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی تھی۔ اور پھر کہا تھا کہ جو موجود ہے وہ اسے پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، یعنی بات پھر بتا دی، ذمہ داری لگا دی۔ تو اس اعتبار سے ذمہ داری امت پر منتقل ہو گئی، اور اسی اعتبار سے یہ دین آج میرے اور آپ کے پاس ہے، آج میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اسے دنیا تک پہنچانا، منتقل کرنا، دکھانا، سمجھانا، عمل پیرا ہو کر دکھانا، شہادت کی تکمیل کرنا کہ اس پر ریاست کا نظام اس حد تک قائم ہو جائے کہ پورا دین سارا سامنے آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل کوئی اٹھ کر یہ نہ کہتے ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی کہ ہم تک تو بہرحال اللہ کا دین پہنچ چکا ہے، کتاب ہم تک منتقل ہو چکی، موجود ہے، سنت پوری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس پر عمل درآمد نہ کر کے آدمی خود مجرم ہے، کل اللہ کے سامنے بات حجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے جس کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ میں آیا تھا، جب وہاں پوچھا تھا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے سوال یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو انہیں بتاؤ کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی لذت، تھوڑا سا مزہ، لیکن اس کے نتائج، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ میں اس طرح کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر دوسرا حکم سامنے آ گیا، جس میں بتا دیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسرا اور حتمی آخری حکم سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے اس کے بعد والی صورت میں آنے والا ہے۔ تو اسی میں جب احکامات کی بات ہوتی ہے تو قرآن جتنے جگہ جو اتنی آیات اس کے حوالے سے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات دیکھی اور اسی سے لے کر جو ہے ہم نے کوئی اپنے طور پر طے کر لیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے تو صرف نماز کے وقت میں شراب پینے سے منع کیا ہے، تو یہ بات جو ہے غلط ہوگی۔ یعنی بات جو ہے اس اعتبار سے کوئی آدمی کہے یا وہ کہے کہ اس کے نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ بات اپنی سگا کہ اللہ نے تدریج کے ساتھ یہ چیز اور بالآخر سورہ مائدہ میں حرام کر دیا۔ تو جب پورے قرآن پر نظر ہوگی، یا جو لوگ احکامات نکالتے ہیں قرآن سے اور نکال کے بتاتے ہیں علماء جن کا یہ کام بھی ہے، تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو ایک تو اگر ہم کوئی بات کریں تو قرآن پر نظر ہو، اور پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور نہ ہو تو پھر ایسے ہی کوئی حکم لگانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی کے اندر یہ بات آتی ہے، چلیے شکر کی بات بعد میں کریں گے اس مقام پر جا کر کے نشے کی بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نشہ کہا ہے، اس کے اندر شراب کب کہا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس چیز کی معمولی مقدار جو ہے، جس چیز کی بڑی مقدار نشہ کرے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے نشے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی بات ہے کہ جو نشہ پیدا کرتی ہے، تو اس معاملے میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اس میں یہ بات بتائی، ایک اصولی بات اور آ گئی سامنے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ چونکہ بات شراب کے والے سے، نشے کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس میں جب آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، یعنی مدہوش ہے، کچھ کا کچھ کرتا ہے، تو اصولی بات تو اس میں یہ ہے، اس میں بتائی جا رہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو وہ ہوش میں ہو، اسے پتہ ہو کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور حالت نماز کے اندر جو نماز کے ارکان سب چیزیں اسی طرح سے ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کر کچھ رہا ہو اور یعنی نماز میں ہے کچھ اور کر جائے۔ تو اسی لیے یہ بات بھی بتائی کہ اگر سخت ترین نیند کا غلبہ ہو کہ اس کے اندر آدمی اپنے اس میں نہ رہے، تو اس میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا سو جاؤ
جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر نماز پڑھ لو، تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو اس میں ایک اصولی بات تو یہ ہے، لیکن اسی سے ضمناً یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کیا چیزیں، نہیں سے تعلموں کی بات ہے، تفقہو کی نہیں ہے یہ بات ہے، لیکن علم کا ایک مطلب جاننا بھی ہوتا ہے، اور جاننا سمجھنے کو ہی کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ آگے فرمایا اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جنابت کیا ہے یہ؟ یعنی جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، یہ اس وقت اس حالت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، یہ اشارتاً بات ہے اس تعلق کی، یعنی جس سے مباشرت کی جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کی بات کی ہے۔ اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ تیمم کا حکم یہاں پر آ گیا۔ فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کہتے ہیں قصد اور ارادہ کرنے کو، تو کہا کہ مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ تو تیمم کا طریقہ یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ مٹی پہ، پاک مٹی پہ ہاتھ مارا جائے، اور ہر جگہ مٹی موجود ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، اور ہاتھ مار کر جو ہے وہ ہاتھوں پر کونیوں تک ایسے پھیر لیا جائے، اور پھر دوبارہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لیا جائے۔ اور بعض کے نزدیک ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کے دونوں کام کر لینے سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو، یا پانی استعمال کرنے سے انسان کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو، تو بیمار ہو، کوئی نقصان بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی دوبارہ کہ بنی اسرائیل کا کیا حالت ہے، کتاب کا علم انہیں ملا لیکن گمراہی کی طرف چلے گئے، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ ہم تو بگڑے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ساتھ ساتھ سب کو لے کر، یعنی سب کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑ جائے۔ تو اس معاملے میں وہ تمہارے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی ان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نیز زنی، یعنی اس کے اندر جو ہے اس کے نقصان پہنچانے کے لیے، گویا اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور مانیں گے نہیں۔ سمینا و عصینا کا یہ مطلب اسمع غیر مسمعین، اور تمہیں سنو اور تمہیں کوئی نہ سنائے، اور رائنا، اور یہ لفظ پیچھے گزر چکا، بات ہوئی تھی سورہ بقرہ میں جہاں اللہ نے کہا تھا کہ یہ بات نہ کہو، یعنی اس کو لشکا کے کہتے تو رائنا بنا دیتے ہمارے چروائے۔ اس طرح سے گویا کہیے کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے یعنی جو زومانی ہوتے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا توہین کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ شروع سے یہ طرز عمل ان کا رہا ہے کہ دل میں جو بخار ہے اسے نکالنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتے، اور بظاہر اپنے آپ کو معصوم بنا کے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اسمع اور انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری بات سنیے، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کمی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی پھٹکار ہے، یہ اصل بدلہ تو اللہ دے گا، اصل انتقام تو اللہ لے گا ان سے۔ یہ بات سامنے اپنی جگہ اللہ نے بتائی ہے، ہماری ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے۔ آگے فرمایا اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو۔ پھر انہی سے بات ہے، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، یعنی بندر بنا دیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم، یہ مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، موقع دیا جاتا ہے، اس موقع کو استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں تو بہرحال جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو جو اس کا فیصلہ ہے نافذ ہو کر رہے گا۔ آگے فرمایا اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔
اب یہ بات جو اس میں ہے اسی سورہ نساء میں دوبارہ یہ بات دہرائی جائے گی، آگے بھی یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی تھوڑے سے فرق کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ شرک ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا پورا طرز زندگی، اس کا پورا طریقہ زندگی سب بدل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ ایک ایسے راستے پہ جا پڑتا ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی معاملہ نجات کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مشرک کے بارے میں دنیا میں فیصلہ سنا دیا کہ مشرک کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے فیصلے قیامت میں ہو جائیں گے کہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا، یہ سارے معاملات۔ لیکن اس کے بارے میں دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے مشرک کا معاملہ کہ گناہ، اللہ تعالیٰ اس شرک ایسا جرم ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگا۔ جو مشرک مر گیا بغیر توبہ کیے اور بغیر شرک سے باز آئے تو اس کے لیے اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس کے لیے مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ بات اور بھی زیادہ اس کے ساتھ زور کے ساتھ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ما حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی جنت، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بھی بات کہی ہے کہ اس کا جنت میں جانا ایسے ناممکن جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا، تو کتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو پھر آدمی کو شرک سے ہوشیار رہنا، بچنا پوری طرح سے، ہمیں بھی اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں شرک کے مرتکب ہو جائیں۔ تو اسی لیے توحید کا علم حاصل ہونا ضروری ہے، شرک کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں، یعنی شرک کیسے ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات جیسی کہ اللہ کے لیے ہیں ایسی کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے، اللہ کے حقوق جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے دیا جائے، یعنی عبادت اس کے لیے ہے، اس کے فرما بردار اس کی سب سے زیادہ اسی کے لیے کہ اس کا قانت بن کر اس کے آگے کھڑے ہونا، جیسے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ ہی کے لیے رکھنا، کسی اور کے لیے تسلیم نہ کرنا۔ تو چار چیزیں ہیں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیار میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کی تفصیل ہے تو بہر مختلف عنوانات سے سامنے آتی رہتی آ جاتی ہے، اور اس کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں، انہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک کتاب لا الہ الا اللہ ایوب اعظمی صاحب کی موجود ہوگی، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو شرک سے بچانا، توحید کو علم حاصل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے۔ آگے فرمایا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی دینداری کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، یہودی یہی کام کیا کرتے تھے، بڑے دیندار بنے پھرتے تھے مدینے کے اندر۔ مدینے کے جو لوگ تھے یعنی اوس و خزرج، ان پر بڑا انہوں نے اپنی مشائخیت کا ڈھونگ نچا کر بڑا اس کے اوپر جو ہے روب جما رکھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے بڑے دیندار، بڑے صاحب، یہ پہنچے ہوئے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا کرنے، یعنی جھوٹ بولنے، جھوٹی اللہ کے ذمہ ڈال کر جھوٹ بات کہنے سے نہیں چوکتے۔ ان کے سرین گنہگار ہونے کے لیے ایک گناہ کافی ہے، یعنی ویسے تو یہ بھی گناہ ہے کسی کے نام سے آپ کو غلط بات کہہ دیں، انہوں نے یہ کہا تھا، کہا نہیں انہوں نے، اور کہہ دیں تو یہ بھی بڑا یعنی گناہ کی بات ہے، اور اللہ کے ذمہ لگا کر کہہ دیں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ طرز عمل تو بتایا، اللہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کتاب کو اللہ کے کتاب میں نہیں ہوتا پیش کہہ دیتے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا، اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ تو یہ جو کچھ دین بنا کر پیش کیا جائے کسی بات کو جو دین میں نہ ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو بالکل وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا قرآن و سنت، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، اضافہ، کمی یہ کرنا اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ آگے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے ساری ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہیں مماثلت نہ اختیار کر جائیں، تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا، ان کا حال کیا جبت، جبت کسے کہتے ہیں؟ جبت کا مطلب ہوتا ہے بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیزیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اصل نہیں، یعنی کیا کہانت، کاہن ہوتے ہیں، جاتے ہیں نجومیوں سے پوچھنے کے لیے قسمت کا حال بتا دو، یعنی یہ ساری چیزیں، یہ جادو بھی اس میں جبت کے اندر آتا ہے
کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ فال نکالنا، شگون یعنی فال نکالنا کسی چیز سے، طوطا فال نکالنا قسمت کا حال بتا رہا ہے صاحب، شگون لے لیا، بلی گزر گئی سامنے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں توہمات جو ہیں، ایک مسلمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین بالکل دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، بتا دیا ہے۔ انسان اپنے معاملات کی بنیاد پر نحس اور سعد کے اپنی خود بنتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جیسے بتایا تو آپ کے پاس کیا نوست کا تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کچھ نحس و سعد نہیں رکھا، بلکہ آدمی کا عمل ہے جو اسے برباد کرتا یا آباد کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے وہاں پر۔ تو یہ کہا کہ یہ جب اور تاغوت، تاغوت کیا ہے؟ تاغوت کی بات تو کئی مرتبہ آ گئی آپ کے سامنے، یعنی تاغوت طغیان سے جو آپ اپنے حدوں کو توڑ کر، یعنی بندگی کی حدوں کو توڑ کر خدائی کی حدود میں داخل ہونا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ اپنے لیے کلیم کرتا ہے، مجھے بھی ویسے ہی مانا جائے، میری بھی ایسی، مجھ سے بھی ایسی ڈرو، مجھ سے بھی ایسی امیدیں رکھو، اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی مستند ہے میرا فرمایا ہوا، بس وہی کام ہوگا جو میں نے بتایا، وہ نظام۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اسے ایک طرف رکھو، میری بات سنو۔ تو یہ تاغوت ہے، یہ اس کا معاملہ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دوسروں کو، یہ کسی کو بھی تاغوت بنا لیں، تو یہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ تاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یعنی جب کبھی معاملہ آ جائے، مسلمانوں سے ایسا بغض تھا، حالانکہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بڑی مماثلت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے، آخرت کو، ساری چیزیں یہ وہ بھی مانتے ہیں، بگاڑ ہے اس رسول کو نہ مان کے کافر ہوئے ہیں، یعنی یہ معاملہ ان کا اس اعتبار سے۔ لیکن وہ جو بت پرست ہیں، وہ جو مشرک ہیں، کہتے ہیں ان سے تو اچھے یہی ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارا معاملہ ان کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے، یعنی یہ اس درجے بخیل۔ تو معاملہ یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جو ان کو اس یعنی ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا، صحابہ کو جو مقام دیا، جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکومت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کا وہ سارا نظام بڑھایا، یعنی ممکن دنیا پر اللہ نے جس طرح انہیں غلبہ عطا کیا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا بس چلتا تو یہ کچھ بھی نہ ہونے دیتے، اگر ان کا حق بس چلتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، یعنی کتاب بھی ملی ہمیں، اور ظاہر بنی اسماعیل بھی تو ابراہیمی کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ملک عظیم بخش دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات ساری عطا کی صحابہ کرام کو۔ فرمایا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ اب ان میں سے بھی بنی اسماعیل میں سے جو مانے نہ مانے، ایسے بھی تھے نہیں مان رہے تھے، تو ان کے لیے آگ کافی ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ یعنی بڑھتا چڑھتا عذاب ہے یہ، ایسا نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ جل کے ختم ہو گئے۔ دنیا میں دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں کتنا بڑا فرق ہے، تصور سے باہر ہے۔ یعنی 70 درجے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے 70 درجے، لیکن کون سی آگ؟ یہاں بھی اگر آپ آگ دیکھیں کیسی کیسی آگ ہے یہاں، فرنس کی آگ، کیا اس کا کتنا اس کا کہیے کہ اس کی حدت ہے، کس ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر وہ ہو رہی ہے، کتنا اس کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ بڑی سے بڑی آگ جو ہے اس کو تصور کیا، اس سے ایسی لمحے ختم جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اس کو پھر نئے سرے سے ہزاروں مرتبہ لمحات کے اندر جو ہے آگ پھر سے کھال آ جائے گی، پھر وہی تکلیف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگے آئے گی بات یہ کہ بڑھتے چڑھتے عذاب کی بات، کہ جہنم کا عذاب کیسا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو اس کے لیے ورنہ دنیا میں کہتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، چلو عادت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا جہنم میں کوئی عادت، بلکہ بڑھتا چڑھتا عذاب۔ تو یہ کیفیت بتائی ہے ہمیں، تو اس سے بچنے کی کتنی فکر ہونی چاہیے، کتنی فکر ہمیں اس کے لیے کرنی چاہیے، تو سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، مان کر نیک عمل، آمنو وعملوا الصالحات، عمل صالح کی بات شرط لگائی اللہ نے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ، کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور لہم فی ازواج مطہرہ، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، پھر بھی زوج، مرد کو عورت، عورت کو مرد، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، وندخلہم ذلا ذلیلا۔ قرآن جنت کے مناظر بتاتا ہے، رکھتا ہے۔ وہ جو متشابہات کی بات آئی تھی، اس میں بات تھی نا کہ جنت تو ایسی نہ کسی کے دل میں خیال گزرا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ جنت جیسی نعمت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ یہاں امانت سے مراد ہے یعنی وہ اجتماعی مناسب جن کو اللہ تعالی یعنی نظام زندگی چلانے کے لیے جو مقرر ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی بات بتا رہے ہیں کہ ان مناسب کو ان کے اہل لوگوں کو دیا جائے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی اب ایک تو معاملہ یہ، آج ہمارے پاس ایک نظام بنا ہوا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ امیر کا یعنی اگر وہ امیر المومنین ہے تو اس کے انتخاب کا بھی طریقہ کیا ہوگا، یعنی لوگوں کی مرضی سے منتخب ہوگا، یعنی مشاورت کے ساتھ، اس مشاورت کی شکل کیا ہوگی، ہر دور کے اندر اپنے اپنے طریقوں کے مطابق ہو رہی، لیکن مشاورت کے ساتھ تھی، وہ مشاورت کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے بیعت اور بیعت پر جو ہے پھر اس کا امارت کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے، اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ کسے دے رہے ہو، کسی اپنی یعنی کس کے بارے میں رائے دے رہے ہو اس معاملے میں، تو یہ بات کہ ایسے لوگ جو اس کے اہل ہوں، اور پھر اس کے بعد جب آدمی کسی منصب پر ہے، کوئی اختیار اس کے پاس ہے، اب وہ کسی کو کوئی منصب دے رہا ہے، تو اس موقع پر بھی اسے دیکھنا یہ ہے کہ اہل کون ہے، یہ نہیں دیکھنا رشتہ دار کون ہے، یہ نہیں دیکھنا پارٹی کا آدمی کون ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پیسے کس سے ملیں گے۔ آج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا تو پیسوں سے ملتے ہیں مناسب، یا سیاسی رشوت ہوتی ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی دو پیسے یا دونوں میں سے ایک چیز سے، تو گیا کہیے کہ نااہلوں کی ایک فوج کی فوج بھرتی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں جب وہ آگے تک بچانے کی بات ہوتی ہے تب بھی معاملہ یہی ہے۔ یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، تو یہ صرف عدالتوں کے فیصلے نہیں ہیں، جب دو آدمیوں کے درمیان آپ کہتے ہیں کس کو ہونا چاہیے، یعنی جب یہ بات ہو رہی ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اگر دو آپ کے سامنے ہیں تو جو اس کا حقدار ہے، تو ووٹ بھی ایک امانت ہے، کہتے ہیں نا ووٹ بھی کیا ہے، امانت ہے، اس کی انتخابی نظام کی خرابیاں جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ، ان کے معاملات ٹھیک کرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے نظام رائج ہے اس کے اندر بھی کیا ہے، یہ امانت ہے۔ اس امانت کو کیسے آپ کی رائے ہے کس کو دیں گے، یہ بات سوچنے کی ہے، آگے بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے بھی، آگے اس کے بعد حوالے سے بھی آ رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر غلط کام کیا، غلط رائے دی، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو اہل ہو اس کے سپرد کیا جائے، اور یہ بگاڑ کی اور خرابی کی اور گویا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کی جائیں جو نااہل ہوں، یعنی ان لوگوں کے سپرد جو ہے یہ ذمہ داریاں کے مناسب کر دیے جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس میں نہ کوئی، اسی کے اندر وہ بھی چیز بھی سامنے آ جاتی ہے، یہ جو ہمارے پاس نظام چل رہا ہے نا، اب اسے کہتے ہیں، ہم تو چیزوں کو قرآن سے تعلق اس کا نہیں جوڑتے، اس سے ریلیٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھتے۔ یہاں اہلیت کو معیار بنایا گیا، یہاں پر کسی کوٹا سسٹم کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کیا اہلیت کو معیار بناؤ، جو جس کا اہل ہے اسے وہ مقام ملنا چاہیے، یہ بات ہے، یہ نہ کہ صاحب اس کو ملے اس کو ملے اور ایسا کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے، یہ سب اپنے، تو اللہ نے جو بات بتا دی ہے، جو بات رکھ دی ہے، چونکہ قرآن کی طرف آتے نہیں تو یہ بات واضح رہے کہ بے نظیر عدل، بالکل عدل جسے کہتے ہیں وہ ملے گا تو یہاں ملے گا، باقی کہیں نہیں ملے گا۔ انسان تو اپنے طور پر کبھی اس کا خیال کرے گا، اس کا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی کر جائے گا، اس کا ہے تو اس کے ساتھ کر جائے گا، اور ہو رہی ہے آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہلیت کو معیار بنایا جائے گا، اور اہلیت کی بات پھر آگے مزید آتی ہے، یعنی اہلیت میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، آدمی کے لیے، جو پہلے گزر بھی چکی بات کہ اہلیت میں، اخلاقیات میں، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، امانت ہے۔
آدمی کی صلاحیت ہے، یعنی اس کی صالحیت بھی اہلیت کے اندر ہے اور صلاحیت بھی اہلیت کے، صالحیت کیا؟ نیکی۔ ایک آدمی بدعنوان ہے تو یہ نااہل ہونے کے لیے بات ہے یہ، اور اسی طرح اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو یہ بات بھی نہیں چلے گی۔ صلاحیت بھی چاہیے اور صالحیت بھی چاہیے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اہلیت کے حوالے سے سامنے رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، کیا؟ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ کتنی زبردست بات تمہیں بتائی ہے، اگر تم سوچو غور کرو تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے بات ہے۔ تو ہم نے اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کر کے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رکھی ہے۔ آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو۔ اب یہ ریاستی امور پر بات ہے، انتظامی امور یعنی مرکز اجتماعیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے وہاں کہا کہ پہلے تو اہل لوگوں کو دو، اب ان اہل لوگوں کے حوالے سے ہمیں تاکید کی ہے، کیا؟ پہلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط یعنی کرنی ہے، ظاہر ہے تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ سوچیں۔ یہ بات صرف دیکھنا یہ کہ کیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، بس اتنا دیکھنا ہے، باقی اطاعت کرنی ہے۔ باقی جو صاحبان امر ہیں، صاحبان امر کے اندر علماء کو بھی صاحبان امر میں داخل کیا گیا ہے، اور جو ویسے حکومتی یار اس اعتبار سے ہیں تو وہ صاحبان امر ہیں۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ یعنی یہ جو بات اس میں بتائی گئی، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اور یہ تو اس میں جو چار اصول قائم ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اسلامی نظام میں اصل مطاع یعنی اس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اس میں پتہ چل رہا ہے یہ، یعنی اس کو جو بنیاد بنے گی، یہ جو اسلامی ریاست کا قانون اور آئین ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت۔ اس نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے، یعنی اس کی تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یعنی سنت وہاں سے۔ تو دوسری بنیاد کیا ہے؟ رسول کی اطاعت ہے۔ اب تیسری کیا؟ مذکورہ بالا دونوں یہ جو بات ہوئی، یہ دو اطاعتیں ہیں یہ والی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد ان کے ماتحت تیسری اطاعت ان اولو الامر کی ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمان پر کوئی غیر مسلم حاکم نہیں ہو سکتا، مسلمان پر خود انہی میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہوں گے جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ ان سب کی اطاعت ہوگی، ان سب کی اطاعت جیسے اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کے تحت۔ لیکن چوتھی بات کیا ہے؟ اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی، یعنی آپس میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا جو عمرہ اور مامورین ہیں ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے، رعایا اور حکومت کے درمیان جہاں بھی نزاع واقع ہوگی، اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس پر سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یہ ہے بنیاد اسلامی ریاست کا جو نظام ہوگا۔ اس اسلامی نظام معاشرہ کیا ہوگا؟ چار چیزیں پھر سے ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اطاعت اللہ کی ہے، اللہ ہی نے رسول کی اطاعت کا حکم دے رکھا ہے، اللہ ہی نے دے رکھا۔ تو دوسری بات یہ آ گئی۔ تیسری بات جو صاحبان امر ہیں، چاہے علماء ہوں چاہے کسی بھی درجے کے حکام ہوں، ان سب کی اطاعت، لیکن اللہ کی اطاعت کے تحت۔ اصول کیا بتایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کہا بھائی میں کیا کرتا، مجھے تو یہ حکم ملا تھا، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم ملے گا تو نہیں مانا جائے گا، یہ تیسری بات ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی نزاع ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ غلط حکم دینے کا انہیں حکم اجازت نہیں ہے، مجاز نہیں ہے وہ، تو پھر قرآن و سنت سے یہاں سے دلیل پکڑی جائے گی، یہاں سے فیصلہ لیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے نزاعات کا فیصلہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کرو، اور پھر فرمایا یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن و سنت پر آپ کا بھی اعتماد ہے، میرا بھی اعتماد ہے، اگر اس کے پر فیصلہ ہوگا، اگر ہم مسلمان ہیں تو آپ بھی راضی میں بھی راضی، جتنے نزاعات ہیں جتنے مسائل ہیں آؤ اس کے اوپر رکھ کر فیصلے کر لو، مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ ادھر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور باقی لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اور آگے فرمایا اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں واضح طور پر یہ بات ہے، اس آیت کو دیکھ لیجئے، آیت 60 ہے سورہ نساء کی، جا کے گھر پہ پڑھیے دیکھیے یہاں کیا بات کہی جا رہی۔ پہلے کیا کہا تھا؟ اپنے معاملات قرآن و سنت سے کی بنیاد پر حل کرو، تنازعات نزاعات جتنے بھی ہیں۔ اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی؟ جب کہا جاتا ہے ادھر آؤ تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اس نظام کی طرف جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے خلاف ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام عدالت جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں ہو، یعنی اس کے خلاف ہو، اسے طاغوت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نظام عدالت کو جو اللہ کے دیے ہوئے قانون شریعت کے خلاف ہو، اسے طاغوت سے اللہ نے خود تعبیر کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آیت 60 ہے سورہ نساء کی، دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات واضح رہے، یہ بات رہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب یہ ان عدالتوں کے بارے میں یہ بات ہے تو طاغوت کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم جن سے کہا جاتا ہے کہ ایک ملغوبہ بن کر رہ گئے ہیں، کچھ اسلام کچھ غیر اسلام، یعنی کچھ اسلام بھی ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل سارا کا سارا غیر اسلام ہے جیسے ان کی عدالتیں ہیں غیر مسلموں کی۔ یہاں کیا معاملہ ہے؟ اسلام بھی ہے اور غیر اسلام بھی ہے۔ یعنی جیسے کہ بات ہے آئین کی بات تھی، آئین تو سب سے گویا کسی مملکت کے لیے، ریاست کے لیے وہ سب سے بلند، یعنی اس کی بنیاد پر سارے معاملات چلتے ہیں، سب سے بلند چیز ہوتی ہے کہ وہی اس کے اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو قرآن و سنت ہی ہے۔ تو یہاں بھی کیا کہا گیا ہے ہمارے آئین میں کہ اختیار اللہ کو حاصل ہے، اور ہم سب اس اختیار کو باشندگان پاکستان، مسلمانان پاکستان جو ہیں، اس اختیار کو اللہ کے بتائے ہوئے یعنی اس کے جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ یہ لکھا ہوا موجود ہے، لیکن معاملہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ تمام قوانین کو اسلام کے مطابق بنا لیا جائے گا، مدت بھی دی تھی لیکن عمل کون کرتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ تو ہمارے پاس ملغوبہ ہے، ہمارے پاس یہ صورتحال ہے، نہ ہم اسے مکمل طور پر غیر اسلامی کہہ سکتے ہیں نہ مکمل طور پر اسلام کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم بین چل رہے ہیں اور اس بین کا معاملہ خرابی کا ہے، تو اسے یکسو ہو کر ہمیں اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، یہ بات ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات واضح رہے کہ یہ ہمارے معاملات ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے، یعنی نہ تو ہم انہیں کلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں غیر اسلامی اور نہ اسلامی، درمیان کے معاملات ہیں، کچھ اسلام ہے کچھ غیر اسلام ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے یکسو ہو کر اسلام پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا، تبھی اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، تبھی اس کا اجر بھی ملے گا، ورنہ بین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ یعنی جب معاملہ کھل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے بجائے کہیں اور گئے تھے معاملات طے کرنے، تو اس وقت آ کے جو ہے اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ فرمایا یعنی وہاں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بنائے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بلیغ یعنی عمدہ، دلوں میں اتر جانے والی نصیحت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے ہر آدمی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، یعنی انہیں بتاؤ سب کو سامنے بات رہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے
کہ اذن خدابندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، سوائے، لیطاع باذن اللہ، اس غرض سے کہ اس کے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جب اطاعت ہی نہ رہی تو پھر کیا باقی رہا؟ تو یہی بات ہے نا جو آج ہو رہی تھی کہ اطاعت اصل چیز ہے، یعنی رسول سے بنیادی تعلق اطاعت کا ہے۔ اب یہ اطاعت محبت کے ساتھ ہے، یہ اطاعت عقیدت کے ساتھ ہے، یہ اطاعت دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اطاعت ہی نہ ہو تو اصل چیز ہی ختم ہو گئی۔ تو اطاعت بنیاد ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ جو ادھر ادھر بھاگتے تھے کہ اپنے معاملات کے فیصلے کرانے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے رسول تو بھیجا اسی لیے کہ اس کے حکم کے جو بتا رہا ہے یہ اس طریقے کے حوالے سے اپنے معاملات چلاؤ۔ تو آگے فرمایا اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا باتیں نہیں، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ وہ آیت ہمارے سامنے آیت 65 سورہ نساء کی ہے جو اس معاملے میں دو ٹوک ہے، جو اس معاملے میں بالکل بیان ہے، واضح ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ ابھی بات ہوئی تھی نا پیچھے، یا اللہ کیا کہتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اپنے تمام تنازع، اپنے تمام جھگڑے، اپنے تمام معاملات اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو، یعنی وہاں سے رہنمائی حاصل کرو۔ آج دنیا میں یہی تو بات ہے نا، بات کس کی چلے گی؟ آپ کی میری؟ کون سا قانون، کون سا نظام، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، فلاں کچھ کہتا ہے، تو دیکھو اللہ اس کے رسول کیا کہتا ہے، یعنی یہاں پر آؤ، یہاں سے حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان قرار دے رہے ہیں یہاں پر۔ اگر یہ آدمی اس کو نظر انداز کر دے، اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر سوچیے کہاں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمہیں فیصلہ کرنے والا تسلیم کریں، اور جو فیصلہ ہو اسے سربسر تسلیم بھی کریں، دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ فرمایا اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ یعنی یہ جو بات ہے اللہ کوئی ایسے حکم نہیں دے رہا ہے تمہیں، یعنی اگر اللہ تو اللہ ہے، مالک ہے، معبود ہے، کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، کوئی بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، خواب میں دکھایا تھا بیٹے کو ذبح کرو، گئے تھے نہ کرنے کے لیے، یہ الگ بات کہ اللہ نے بچا لیا، کہا بس اتنا ہی دیکھنا تھا۔ تو اللہ کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تو کوئی ایسا حکم دیا بھی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اگر انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات سراسر انسانی مفاد میں انسان کے فائدے کے لیے، لیکن پھر بھی آدمی نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، سنیے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ تو اطاعت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ آدمی ان لوگوں کی معیت حاصل کر لیتا ہے، ان کے اندر جا کر شامل ہو جاتا ہے، ان کا حصہ بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور در حقیقت جاننے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے، اللہ ہی جانتا ہے سب، اس کے کون کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا؟ اطاعت۔ یہ بار بار اس میں یہ مضمون سورہ نساء کی ان آیات کے اندر بار بار ہمارے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر،
ابھی آغاز میں بات ہوئی تھی کہ یہ آیات سورت جو ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی. غزوہ احد میں جو صورتحال پیش آئی تھی اس کا یہ نتیجہ بھی نکلا تھا کہ کچھ لوگوں کی ہمتیں، یعنی کافروں کی، مشرکوں کی، ایسے قبائل جو تھے وہ ذرا شیر ہو گئے تھے، ان کی ہمتیں بڑھ رہی تھیں اور سوچ رہے تھے کہ شاید اب دبائیں گے مسلمانوں کو. تو یہ بات بتائی گئی کہ بہرحال ان کے مقابلے کی نکلو، پھر جیسا معاملہ ہو دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر الگ چھوٹے چھوٹے دستے یا الگ اکٹھے ہو کر نکلو، لشکر کی شکل میں نکلو، جیسے حالات ہوں بہرحال پھر سے یہ تمہیں اپنی ہوا قائم کرنی، باندھنی ہے، پھر سے یہ معاملات ٹھیک ہونے ہیں. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر. فرمایا ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے، یعنی اس معاشرے میں منافقین موجود تھے، کمزور لوگ موجود تھے، ان کا معاملہ بھی، ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، غنیمت مل جائے، کچھ مال مل جائے، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، بڑا کام بن جاتا. یعنی دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا ہے. چلو میں تو گیا ہی نہیں تھا، جاتا تو ظاہر ہے حصے دار ہوتا ہی، لیکن اگر ان کو ہو گیا، چلو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا اور یہ کامیاب ہو کر آئے اور فیضیاب ہوئے اس کسی چیز سے، کسی نعمت سے. لیکن حسد پسند نہیں کرتا آدمی دوسرے کو ملے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا تعلق اہل ایمان کے درمیان ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح بات کرتا ہے گویا اس سے محبت کا تعلق ہی نہیں ہے کہ دوسروں کو ملا تو کاش میں بھی ہوتا تو مجھے بھی ملتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو. کیا فرمایا؟ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے پھر سے دوبارہ قتال و جہاد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. احد کے میدان سے نکل کے آگے مراحل ہیں اب آگے، تو اس دور کے اندر یہ یہاں سے پھر وہی آیات شروع ہیں، انہی کی طرف بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. یعنی وہ موقع ایسا تھا کہ قتال کے میدان گرم تھے اور بار بار جنگوں کے معاملات آ رہے تھے اور گرد و پیش میں سارے معاملات تھے، اسلامی ریاست قائم تھی اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے سارے کام کر رہی تھی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یہ بات اس میں جو کہی جا رہی ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکے میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت پر قادر نہ تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے. یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق بنائے جاتے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ انہیں اس ظلم سے بچائے اور کس طرح مسلمانوں کو قوت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو کہ بہرحال وہ اس مقام تک آئیں، یہ کام کریں. یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ یہ ظاہر اسلامی ریاست تھی، اسی کا کام تھا، اسی کو یہ کام کرنا ہے، فرد یہ کام نہیں کرتا ہے. آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے. آج کشمیر کی صورتحال کیا ہے؟ آج کشمیر کا معاملہ کس طرح کا ہے؟ کیا مظالم ہیں، کیا وہاں پر ظلم ہے، کیا زیادتیاں ہیں، اور ایک دن کے معاملات نہیں ہیں. اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے پشتیبان، ہم ہیں، یہ ہمارا حصہ. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ. اب تو ہم نے نقشہ بھی بنا لیا اس کا کہ پاکستان کے اندر اس کو شامل کر کے دکھایا گیا کہ نہیں، سب کچھ بھی کیا. لیکن اس معاملے میں ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ہماری بنتی ہے کہ ہم اس معاملے میں بہرحال ایک حد تک بات ہوتی ہے، سفارتی دباؤ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اب تو اس طرح کی کیفیت ہی نہیں ہے، وہ دباؤ ہی نہیں ہے، وہ صورتحال ہی نہیں ہے. وہ کہیے کہ سمجھوتا کر لیا گیا ایک طرح سے. تو آگے بڑھ کر یہاں تک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب چیزیں فراہم کی ہیں، تمہیں وہ حیثیت دی ہے، تو تمہیں اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ان کا جو ہے ان کی حمایت کرنی، ان کو اس ظلم سے جو ہے بچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ ریاست کی بات ہو رہی ہے، فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. اور جب منظم فوجیں سب چیزیں موجود ہیں تو اس معاملے میں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ یہ ان کے ظلم کو جو ہے ختم کرائیں، ان کے جو مظالم اس وقت ہو رہے ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کشمیر پاکستان کا حصہ اور نقشہ بنا کے اور ویسے کہہ کے ہم اس سے الگ نہیں ہوئے کہ ہم کہیں گے بھائی کیا کریں، دوسرا ملک ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں، معاہدات ہیں، فلانے.
تو معاہدہ کوئی کرنا بھی نہیں ہے ایسا جو اسلام کے خلاف ہو، یعنی مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو۔ تو غرض یہ کہ ادھر بھی تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، سوچنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جو صاحبان اختیار ہیں، جن کے پاس یہ طاقت ہے اور جو گویا کہیے کہ ان کے پیچھے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا بات کہی ہے۔ آگے فرمایا یہ بات بھی سوچنے کی ہے ان کے بھی، کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ بات یہاں اللہ نے بتائی ہے۔ ایک مسلمان کی لڑائی، اس کی جنگ جو ہے کس کے لیے؟ اللہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے دین پر قائم ریاست یعنی اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اسلامی ریاست کا تحفظ یہ بھی فی سبیل اللہ، اس کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے لیے، ان کے مفادات کے لیے، ان کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، ایسی کوئی جنگ کا تصور مسلمان کے لیے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے، آیت 76 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کی جنگ، اسی لیے اس ہماری فوج کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد، ایمان، تقوی، جہاد، یعنی اس پر یہ اس کی عمارت تعمیر، یعنی اس پر یہ ان کی کردار سازی، اس پر ان کا ساری جو ہے عمارت کھڑی ہوگی، یعنی ان کی کردار کی اور ان کی ساری تیاری اور سارا معاملہ کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد، یہ اس پر بنیاد پر، اسی لیے کہ یہ اس بنیاد پر ان کا معاملہ ہے، یعنی اور کوئی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کافروں کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کے اہداف کے لیے اور اس کے لیے، یہ کوئی پیسے لے کر لڑنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج کے دور میں باقاعدہ منظم فوجوں کا زمانہ ہے اور ہونی چاہیے، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ جب ان کا کام یہ ہے تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے مشاعرے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، یہ سب کام اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ جذبہ ان کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ تو آپ کی ضروریات کا انتظام ریاست کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں، ورنہ اصلاً آپ اللہ کے دین کے مجاہد ہیں، آپ فی سبیل اللہ لڑنے والے ہیں، آپ جو ہے یہ اس کی تعریف میں آتے ہیں کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو یہ بات ہے، اسی لیے محبت ہوتی ہے، اسی لیے ساری بات ہوتی ہے، لیکن اگر یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز باقی نہ رہے تو پھر وہ مقام باقی نہیں رہتا۔ یہ سوچنے کا معاملہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم، تربیت کا وہ نظام موجود نہیں رہا ہے، اس کے نتیجے میں ہر چیز ایک پیشہ بن کر رہ گئی ہے، ہر چیز ایک پیشہ بن کر رہ گئی ہے۔ یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ پیشہ بن گیا، آج مسجد کی امامت بھی پیشہ بن گئی ہے، آج مدرسے کی مدرسی بھی پیشہ بن گئی ہے، آج ہر چیز پیشہ بن گئی ہے۔ یعنی یہ تو خدمات ہیں، یہ تو بڑے اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں۔ یہ بات الگ کہ ان کی ضروریات کی فراہمی، یہ بھی ریاست کی، معاشروں کی ذمہ داری، یہ کام کیا جائے گا، لیکن یہ پیشے نہیں ہے کہ ان کو پیشوں کی حیثیت سے اختیار کیا جائے اور وہ تمام معاملات اس طرح سے بن جائیں۔ تو سب کچھ ایسے ہو گیا، جب پیشے بن گئے تو پیشے ہوتے ہیں، جب یہ سب چیزیں اس طرح سے، یہ سرونٹ ہو گیا تو اس اعتبار سے ملازم ہو گیا، یہ نوکر ہو گیا، تو پھر نوکر تو نوکری کرتا ہے، تو نوکری میں تو پھر نوکری ہے، یعنی پھر تو جو کہے گا مانیں گے، پھر تو نو کا سوال ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو کہے گا یس یس کی بات ہے یہ۔ لیکن جب وہ کہے گا کہ میں تو یقاتلون فی سبیل، مجھے تو اس لیے یہ ہتھیار، یہ طاقت، یہ سب کچھ اس لیے ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے بندوں کے لیے پر یعنی جن کے پر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی یعنی جو قتال کے لیے یا کسی کو سزا دینے کا جو ریاست دیتی بھی ہے، اس کے لیے جو اصول ہیں اس کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے مترادف اللہ نے قرار دیا قرآن میں یہ بات، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، تو کیسے وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ لیکن جب نوکری ہوگی تو نوکری ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے لیے اعزاز ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو اسی پہلو سے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جب دین کی تعلیم ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی تو محسوس بھی کیا جائے گا، سمجھا بھی جائے گا، تو ادھر لے کے آنا ہے۔ یہ ایک گویا کہیے کہ عبادت کی عبادت بن جائے گی، یہ سارا کام عبادت ہو کے رہ جائے گا، چاہے وہ عدالتوں کے جج ہوں، چاہے ان کو گویا کہیے کہ ان کو مدد فراہم کرنے والے وکیل ہوں، یا پورا نظام عدالت یا انتظامات اور یہ سارے پولیس اور سب چیزیں، اگر یہ اپنے منصب کو سمجھے اور دین کے کو بنیاد بنا کر یہ کام کرے، سب عبادت،
ورنہ تو آج کل جو صورتحال ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی چیزیں ہی کچھ کی کچھ بن کر رہ گئی ہیں۔ تو یہ سارا نظام اس سے حالہ ہٹ کر بالکل طاغوت کی نظر ہو جاتا ہے، اور جب ادھر آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم کی بنیاد پر عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہیں فلما کتب علیہم القتال، جب لڑائی کا موقع آ گیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اذا فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اللہ سے ہی زیادہ بڑھ کر دنیا کا خوف، لوگوں کا خوف دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر سمجھا رہے ہیں، یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو حقیقت اصل بات کیا ہے۔ تو انہی کی کیفیت ایک تو یہ بتائی، وہ کہتے ہیں وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وہ کہتے ہیں اللہ ہم پر یہ لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یہ کام ٹھنڈے ٹھنڈے صحیح تھا۔ قل، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں بتاؤ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو متاع ہے، سرمایہ زندگی دنیا کا بہت تھوڑا ہے، یعنی دنیا تو عارضی جگہ ہے، یہاں سے جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی نہ کبھی جانا ہے، اور اس اعتبار سے جاتا آدمی اپنے وقت پر ہی ہے، چاہے میدان جنگ میں کھڑا ہو چاہے کہیں بھی گھر میں بیٹھا ہو، اپنے وقت پر ہی۔ مضمون کل گزر چکا، بتا دیا ہمیں کہ یہ جو ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، کتابا مؤجلہ، لکھا ہوا، وقت پر آئے گا، تو ڈرتے کیوں موت سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہ، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، تو ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر جنت انتظار کر رہی ہے پھر ڈر کس بات کا ہے؟ لیکن جنت والا کام کریں گے تو پھر بات ہے، حوصلہ ہوگا، جب کام ہی کچھ اور ہو رہا ہے تو پھر آخرت کا حوصلہ کیسے بنے گا؟ تو یہ بات بتائی کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والآخرۃ خیر لمن اتقی، کس کے لیے بہتر ہے؟ جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ڈرے گا بھی نہیں، اور اسی مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا، جو تمہارا حق بنے گا تمہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یعنی یہی بات تھی جو آگئی تھی سامنے کہ موت سے بچنے کا کوئی سامان انسان کے پاس نہیں ہے، کوئی تدبیر، کوئی کوشش، کوئی طریقہ موت سے بچنے کا نہیں ہے۔ موت جب آئے گی جہاں بھی تم ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی، آ لے گی تمہیں۔ تو اس لیے موت سے مسلم کا ڈرنا اس کا کوئی وہ نہیں ہے تصور۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ موت کی تیاری، یعنی موت کی تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کے لیے تیاری۔ ایسا نہ آدمی کہے کاش تھوڑی مہلت اور مل جائے، کاش تو پہلے سے تیار ہیں، جب آئے گا موقع چل پڑیں گے۔ تو جو تیار رہتا ہے، تیاری رکھتا ہے کہ اپنے کام مکمل کرتا ہے، تو تیار یہی ہے کہ جب آئے گا وہ چل پڑیں گے، فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہو، اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ چل رہا ہو، تو موت کا ڈر پھر نکل جاتا ہے دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کی بدولت ہے۔ دیکھیے دوسرے مقام پر یہ بات بھی ہے کہ مصیبت ہو یا راحت ہو یا کوئی بھلائی ہو، سب اللہ کی طرف سے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اب یہاں پر کہا کہ مصیبت تو اپنے کسب اور عمل کی بنیاد پر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کی بنیاد جو ہے وہ تو انسان کا عمل بنتا ہے، یعنی انسان کی غلطی کوتاہی وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، کبھی اس کا خمیازہ دے دیتا ہے۔ تو اس کی مشیت کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے، تو وہ مشیت کا معاملہ الگ ہے۔ کبھی جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے آپ 50 غلطیاں کرتے ہیں،
49 مرتبہ بچ جاتے ہیں، 1 مرتبہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، بچ گیا، بس بچ گیا ہے، کسی نے بچا لیا، بس ہو گیا ایسے، تو اللہ ہی بچا رہا ہوتا ہے، یعنی اس وقت میں اس کی مشیت نہیں ہے، ابھی بچاتا ہے، چلتا ہے معاملہ، اور جب وقت آ جاتا ہے تو بس ذرا سی دیر میں کام ختم ہو جاتا ہے، سارے معاملے ختم۔ تو اس اعتبار سے مشیت کی بات اپنی جگہ، لیکن انسان اپنی غلطی سے ہی اپنے آپ کے لیے یہ مصیبت کا معاملہ کرتا ہے۔ آزمائش کی بات جو وہ الگ ہے، وہ پہلو الگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ رسول ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، دنیا مانے نہ مانے، دنیا تسلیم کرے نہ کرے، آپ اللہ کے رسول ہیں، دنیا چاہے آپ کی توہین کے لیے کچھ بھی کرے، یہ دشمنان دین یہ سب کچھ، لیکن جو عزت اللہ نے رسول کو دے رکھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو ذکر ان کا بلند کیا ہے، یہ سارے کے سارے اپنے منہ کی کھاتے ہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اللہ نے آپ کو جو مقام دے دیا وہ مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اور ہمارے لیے کیا کہا؟ ہمارے لیے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ ہے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ساری بات بیان کرتا ہے، لہٰذا رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جو لوگ قرآن اور سنت میں فرق کرتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہاں صاحب قرآن کی بات تو مانی جائے گی، سنت حجت نہیں ہے اور حدیث حجت نہیں ہے، ان کے سامنے یہ بات ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو بھی نہیں سکتی رسول کے بغیر۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی، تو قرآن اور سنت یہ اس پر اجماع مسلمانوں کا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے، کہ انہی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ تو فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام کہنا سننا بتانا، نہیں مانیں گے خود اللہ ان سے پوچھ لے گا۔ آگے فرمایا وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، منافقین کی بات ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی دنیا جو وہ اپنی جگہ اپنا کام سیدھا اور اللہ پر بھروسہ، یہ بات ہے۔ ہم اپنا کام کریں تو بات یہ بن جائے گی، جیسے اللہ کے رسول نے سب کو چھوڑ کر اپنا کام جاری رکھا اور کوئی انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر تدبر کرنا، غور کرنا، یہ بات تو کہی جا رہی ہے غیر مسلموں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، خود مسلمانوں کو تو اور آگے بڑھ کر یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دلیل دی ہے قرآن کی حقانیت کی۔ یہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر سے جب بیست آپ نبی بنائے گئے اور غار ہرا میں پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر اور پھر آخری الیوم اکملت لکم دینکم یا اذا جاء نصر اللہ تک، یعنی پورے قرآن کی جو بات ہے کہ اسے آخری آیت، اسے آخری صورت کہا جاتا ہے، تو بہرحال 23 سال کے اندر یہ قرآن نازل ہوا۔ تو 23 سال تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔ تو پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، کہیں اس میں آپس میں کوئی کنٹرڈکشن، کوئی ایسا اختلاف، کوئی ایسی ایک دوسرے ٹکرانے والی بات کہ 23 سال میں نازل ہونے والا چیز میں سرے منہ فرق نہیں ہے، بالکل یکسانیت، ایک ہی نظام سسٹم پورا یہاں سے وہاں تک پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اگر انسان کی تخلیق ہوتی تو انسان کے اندر تو بڑے تغیر و تبدل آتے ہیں، بڑے تغیر ہوتے ہیں۔ آپ کل جو تھے وہ آج نہیں ہیں، یعنی آج سے جوانی میں انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے ادھیڑ عمری میں وہ نہیں ہوتی، بڑھاپے میں وہ نہیں ہوتی، یعنی ساری کیفیات بدلتی ہیں، انسان کے نظریات، خیالات، شعور میں پختگی آتی ہے، تجربے حاصل ہوتا ہے، بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو انسان کا معاملہ تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کلی علم رکھتا ہے، پہلے بھی آج بھی سب کا علم اس کے پاس ہے، لہذا اس نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی اختلاف بیانی نہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو ایک قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل تھی اور ہے۔ آگے فرمایا یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں تک کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔
چونکہ مدینے میں وہ حالات ایسے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ہر طرف افواہیں اڑ رہی ہوتی تھیں، کبھی خطرے کی بے بنیاد یعنی ایسی مبالغہ آمیز اطلاعاتیں آ جاتی، منافقین بھی تھے اور یہودی بھی تھے، یہ سب مل کر یہ سب دھندے کرتے۔ جو اس اعتبار سے یہ بات تھی، یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی خبر ملے تو اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی طرف آپ کے صحاب کی طرف جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچاؤ، تو یہ افواہ سازی سے منع کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کسی معاشرے کے اندر کہ اس کی خرابی، اس کو خراب کرنے، اس کو خرابی تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس کے اندر بھی معاملہ سوچنا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ بس ایسے ہی آگے بڑھانا، پھر فارورڈ کرتے چلے گئے لوگ، اب پتہ چلا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے، اس کی طرف سے جب کوئی بات جاتی ہے، یعنی آپ کی طرف سے میری طرف سے بات آئے، تو لوگ یہ سوچ کر بھائی ذمہ دار آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یقین کیا جا سکتا ہے، اعتبار قابل اعتبار ہے، لہٰذا بات مانتے۔ پتہ چلا کہ ایسی کسی کی بات کر دی آگے، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات کہہ رہے ہوں تو پوری تصدیق ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ اگر اس کی سزا کی یعنی اس میں گرفت میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے تو پھر بچ نہیں سکتے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے۔ اللہ کی طاقت یعنی اس کے ساتھ مل کر، تو پھر تمہاری طاقت اس کی طاقت سے یعنی تمہاری طاقت کتنی بڑھ جائے گی اللہ کی طاقت کے ساتھ مل کر، تو یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو بات آتی ہے، جو آیت ہمارے سامنے ابھی پیچھے جو ہم نے بات کی تھی نا، وہاں پر عدل کی بات اور وہ رائے کی بات، یہاں پر آ گئی بات من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا، ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منھا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ چاہے کسی کی سفارش آپ ویسے کریں، بھائی اس کو سفارش کر کے دنیا میں کسی مقام تک پہنچائیں، کسی معاملے میں آگے بڑھائیں، غلط کو بڑھا دیا تو بھی بھگتنا پڑے گا، جو کچھ غلطی ہے جو کچھ کرے گا آپ کے سامنے۔ اور یہ جو ووٹ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے آج ہمارا نظام تو اسی پہ چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے نظام۔ تو بات کیا ہے کہ اب یہ جو رائے، یہ بھی سفارش ہے میرے نظر میں، میری طرف سے جو یہ بات اس اعتبار سے ہے، تو یہ اگر اچھے آدمی کے ساتھ معاملہ ہے اور اس کی اچھائیاں ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور برے آدمی کو آگے بڑھا دیا کسی بھی تعصب کی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی تمام اقدامات اور تمام اس کے جرائم وہ اس میں حصے دار بنے گا، وہ شخص بھی جس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آج جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی مفاد کی بنیاد پر یا کسی تعصب کی بنیاد پر، چاہے وہ جماعتی تعصب ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس تعصب کی شکل صرف زبان کی ہو، اس کے تعصب کی شکل صرف جغرافیے کی ہو، جماعت کی بھی تعصب ہوتا ہے، یعنی جو ہاں غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے بس یہی ہے، کھمبے کو ہم کر دیں گے، ہمارا بات یہ ہے۔ یعنی لوگ اس کو بڑا فخر کرتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں، تو سوچ لو کل اللہ کو کیا جواب دو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے کام کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا، اچھا یا برا تمہارے حصے میں بات آئے گی۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، اگر تم نے اچھی بات کی سفارش کی ہے یکن لہ نصیب منھا، تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور اگر تم نے بری بات کی طرف اشارہ کی، سفارش کی، ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منھا، تو تمہیں اس میں سے، اس برائی میں سے حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، نظر رکھنے والا ہے، سارے حساب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہر چیز سے اس کا نتیجہ نکال لیا جائے گا، ہر چیز کا جو ہے حساب میزان ایسی ہے اس کے پاس، ہر چیز کا ناپ تول ہو جائے گا، کس کا کتنا حصہ ہے۔ تو سوچ سمجھ کے اپنی رائے کا استعمال کرنا، اپنے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی سفارش ہو، کوئی بھی بات آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اچھائی کو پیش نظر رکھے، کسی بھی اپنے تعلق کا، کسی بھی معاملے کا لحاظ کیے بغیر، جیسے اللہ نے بتا دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سورہ مائدہ میں آ رہی ہے آگے کہ اچھے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب سے تعاون، اور گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی سے تعاون نہیں، تو یہ چیز بھی اس کا حصہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ یہ بات وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تحیہ کا لفظ ہے، یہ جو تحیہ یعنی مختلف تہذیبوں میں مختلف طریقے رائج ہوتے ہیں، یعنی لوگوں سے ملتے ہیں تو کوئی تہنتی یا کوئی ایسی یعنی ان سے آداب کے معاملات ملنے کے کوئی ایٹیکیٹ، کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی ہیلو، کوئی ہائے، کوئی فلاں، کوئی اس طرح سے۔ عربوں میں بھی یہ لفظ تھا، عربوں میں بھی طریقہ تھا حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں زندگی دے، اس طرح سے کہتے یا کچھ اور کہتے۔ تو اس میں ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اور برکاتہ بھی اس کا حصہ ہے سے کہا۔ تو اس کے جواب میں اور اچھا کرنا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملا دیا اس کے ساتھ میں، تو اسی اعتبار سے اور بڑھ گیا یہ۔ تو یہ اتنا ہے، تو سلام کے لیے کہا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اسی طرح جس طرح کیا یا اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ یہ ایک ہدایت ہے، ایک اصول ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور سلام یہ اس کی بڑی یعنی قدر و منزلت ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اس اعتبار سے بھی ہے یہ بتایا گیا۔ اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دیا جائے۔ سورہ نور میں یہ بات آئے گی کہ اپنے گھروں میں بھی داخل ہوا کرو تو سلام کر کے جاؤ، دوسرے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، آپس میں بھی سلام کو رواج دینے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ یعنی کہاں سے بات کہاں آئی ہے، یہاں سے چل کر جنت تک چلی گئی ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے بتائی ہمیں کہ اس کی اہمیت کا معاملہ کتنا، ہمیں سلام کو رواج دینا۔ تو کہا اسی لیے اسلام کی بات بھی کی، بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو کہا کہ کھانا کھلانا اور ہر شخص کو چاہے اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرنا، یعنی ہر شخص کو سلام کر۔ مسلمان کی بات ہے، یہ مسلمانوں کا آپس کا شعار ہے، غیر مسلموں سے نہیں ہے معاملہ، یہ مسلمانوں کا آپس کا شعار، یعنی سلام سے ایک دوسرے کے لیے یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس موقع پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بات کر رہے ہیں تو یہ عبادت بھی بن جاتا ہے، اجر بھی ملتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ طریقہ اپنے درمیان میں رائج کرنا چاہیے، تو ہمیں سلام کے طریقے کو رواج دینا اور سلام کو جو ہے اپنے معاشرے میں آگے بڑھانا، اور اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس حوالے سے ملیں گی، لیکن سلام کی بات اتنی ہے جتنی بتائی گئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صحابہ نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کے آگے بڑھا کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صاحب نے کہا، یہ پورا استعمال کر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا وعلیکم، یعنی اتنا ہی آپ پر بھی، یعنی جیسے کہا یا اتنا ہی جواب دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب نے کہا آپ نے بڑھایا، میرے ساتھ نہیں بڑھایا، تو آپ نے کہا سلام اتنا ہی ہے، سلام اتنا ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے رسول نے کیا بتا دیا اتنا ہی، اب اس کے آگے کوئی بڑھانا شروع کر دے مغفرت ہو فلاں اور یہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز میں ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، تو اس معاملے میں بھی دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی جو باتیں بتا رہا ہے ایسا ہو کر رہنا ہے، یہ سب باتیں سب معاملات ہونے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھانا، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔